अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। फाइनली आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो चुके। 201 वोट उन्हें हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो उमर अयूब साहब थे उन्हें 92 वोट हासिल हुए। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो उनको इत्तेहादी जमातों की हमायत भी हासिल थी। शहबाज शरीफ साहब को जैसे ही वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, जब उन्होंने स्पीच करना शुरू की तो वो इस बात को भूल गए थे कि वो वज़ीर आज़म हैं या नहीं हैं, खुद को अपोजिशन लीडर कहते हुए वो नजर आए। और इसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे असेंबली में, लेकिन उस तरह से उनके चेहरे पे वो खुशी देखने को नजर नहीं आई, जिस पे कई तबसरे किए जा रहे हैं कि आखिर बड़े मियाँ साहब इतने उदास नजर क्यों आ रहे थे। दूसरी जानिब पर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हमायत याफ्ता उमर अयूब साहब, जिन्होंने 92 वोट हासिल किए थे, उन्होंने असेंबली में खिताब भी किया और इस दौरान उन्होंने तमाम वाक़यात को हाईलाइट किया जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक गुजरकर इस हाउस तक पहुंची थी, और बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से भी उन्होंने बात की। एक तरफ पर यह सिचुएशन नजर आई और दूसरी तरफ पे हमने ये देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनकी जमात बाइकआउट करके चली गई थी। हालांकि इससे पहले नवाज शरीफ साहब उनसे खुद मुलाकात करने के लिए गए थे और उन्हें आमादा करने की कोशिश की थी कि आपने वजीर आजम के लिए वोट जो है वो शहबाज शरीफ साहब को देना है। जबकि BNP के सरदार अख्तर मैंगल साहब वहीं पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। महमूद खान अचकजही साहब ने अपना वोट उमर अयूब साहब को दिया। ये तमाम तर सिचुएशन आज नजर आई है। और दूसरी जानिब पर एहतजाज करते हुए हमें आज जमात इस्लामी भी नजर आई। उन्होंने कहा कि जी फॉर्म 45 वाले सड़कों पर हैं, जबकि 47 वाले इस वक्त हाउस में हैं। और मौलाना भी ये बात करते हुए नजर आए कि ये हुकूमत चलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो इन्होंने धांधली के रिकॉर्ड तोड़े हैं जो कि 2018 में भी नहीं हुई थी। आज की सारी कार्रवाई किस तरह की रही, हुकूमत के लिए कितने चैलेंजेस हो सकते हैं, अपने पैनल से बात करते हैं। पैनल में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद नौशाद अली साहब, आजम चौधरी साहब अपने पैनल को खुशामदीद कहते हैं। आजम चौधरी साहब, कल हम डिस्कस कर रहे थे कि आखिर कांटेदार मुकाबला हो सकता है, नहीं हो सकता। आज फाइनली शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हुए हैं। सर, आज सरप्राइजिंग सीन ये था कि जब वो तकरीर करने के लिए खड़े हुए तो वो ख़ुद को अपोजिशन लीडर कहकर और इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आ रहे थे। शायद वो अब कन्फर्म नहीं थे उन्हें कि मैं वज़ीर आज़म बन गया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायदा। देखें जी, चले असम्बली वजूद में आई और पहले ये वज़ीर आज़म का इंतखाब भी हो गया। ये मतवक्को था, ये जो रिज़ल्ट आए हैं ये मतवक्को थे, बल्कि ये तवक्को थी कि शायद PTI के जो ख़रीदो फ़रोख्त इन्होंने शुरू की थी, जिस तरह वो वसीम कादर एक बंदा था लाहौर से MNA, उसको यहाँ से उन्होंने ख़रीदा भी, लेकिन उसके बाद जो PTI के हमायत याफ्ता लोग थे, शायद उन्होंने इदराक हुआ कि ये अगर ख़रीदो फ़रोख्त में चले गए तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए इस सियासत से और इस इज़्ज़त से हाथ धोना पड़ेंगे। अच्छा, जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का अपने आप को बैसियत अपोजिशन लीडर कहना है, देखें ये तो दिल में चोर होता है। जब उन्हें पता है कि ये कौन सा मैंडेट था, कौन से मैंडेट पे वो आए हैं असम्बली के अंदर, और जो सराजुल हक साहब कह रहे हैं कि फॉर्म 45 वाले असम्बली में है और सॉरी फॉर्म 45 वाले सड़कों पर है और फॉर्म 47 वाले असम्बली में है, तो उनके दिल का जो चोर था ये वो था कि उन्होंने कहा कि बहसियत अपोजिशन लीडर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज एक और बड़ी मजे की चीज़ थी, आप देखें कि पीपल्स पार्टी जो हमेशा जुल्फ़कार अली भुट्टो की जो एक लेगेसी थी, उसके मुताबिक वो ज़ियाउल हक के जो परवरदा या ज़ियाउल हक के जो आगे पैरोकार थे, उनकी हमेशा मुखालफत करती हुई एक प्रिंसिपल स्टैंड पे नजर आई। ऐसा ही है। लेकिन आज वो कहते हैं ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। सही। आज जुल्फ़कार अली भुट्टो के दामाद और जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के नवासे, और दूसरी जानब ज़ियाउल हक के फर्जंद जनाब इजाजुल हक, सब लोगों ने एक ही जगह पे वोट डाला शहबाज शरीफ साहब। कभी कभी बानी तहरीक इंसाफ शहबाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से इजाजुल हक साहब ने ये इंकशाफ किया था कि मलक अहमद खान की कार की डिग्गी में बैठकर शहबाज शरीफ साहब बाजवा साहब से मिलने के लिए गए थे। अच्छा, बस ये है असल में वो जो कल भी हम बात कर रहे थे कि जब बंदा अल्फाज ज़ुबान से निकालता है, वो कहते हैं ना कि कमान से निकला तीर और ज़ुबान से निकले अल्फाज वो वापस नहीं आते। जब ज़ुबान से निकले अल्फाज वापस नहीं आते तो मुझे नहीं समझ आती कि फिर किस ज़मीर के साथ ये सौदे किए जाते हैं। अच्छा, आज पहला दिन था असम्बली का, लेकिन आज पहले दिन ही आपने देखा शुरुआत में जिस किस्म की हंगामा रही वहाँ पर नजर आई। और आज भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब जिस तरह मुस्लिम लीग नून पूरी, उनके पास क्योंकि बयानिया नहीं था और उन्होंने टोटल इलेक्शन लड़ा 9 मई के बयानिए पर। और आज पहले दिन जब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, उनकी तकरीर का तमाम तर फोकस 9 मई था।
اور آج بھی 9 مئی کے پیچھے انہوں نے چھپنے کی کوشش کی. اور دوسری جانب عمر ایوب تھے, انہوں نے 9 مئی کے بخیے ادھیڑے. اب 9 مئی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو پولیٹیسائز نہیں کیا جا سکتا, جس کے اوپر نہ سیاست کی جا سکتی, نہ اسے متنازع کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ ریاست پر ایک حملہ تھا. اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں, جو اس کے اصل مجرم ہیں, ان کا تعین کرنا ہمارے جو تحقیقاتی یا تفتیشی ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کی آڑ میں جو پولیٹیکل مائلیج لی گئی, جو پولیس نے, نگران حکومتوں نے اور مسلم لیگ نون نے جو اس کی آڑ کے اندر جو فائدے اٹھائے, اس کو پولیٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے اور آج تک اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے اوپر انتہائی شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کی ضرورت ہے. نہ صرف 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کا تعین صحیح ہو, بلکہ 9 مئی کی آڑ کے اندر جو ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز جس طرح پولیس وغیرہ نے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا, گھروں میں توڑ پھوڑ کی, بچوں خواتین کو تشدد کیا, جو بے گناہوں کو اس میں نشانہ بنایا گیا, ان کا بھی تعین کیا جائے اور ان پولیس والوں کو, نگرانوں کو, اس میں جو فائدے حاصل ان کو بھی ٹہرے میں کھڑا کیا جائے. رشاد صاحب, فائنلی شور شرابہ تھا جیسا بھی تھا, لیکن آج وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو گئے. آج کی جو شہباز شریف صاحب کی اسپیچ تھی, آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور ایک سوال جو سوشل میڈیا پہ بھی صارفین پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج نواز شریف صاحب کا وہ دبنگ سٹائل نہیں تھا کہ جیسے پارلیمنٹ میں نواز شریف صاحب جب خود وزیر اعظم منتخب ہوا کرتے تھے یا ہونے کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کی ایک بڑی انٹری ہوتی تھی اور بڑا ایک والہانہ انداز سے وہ آیا کرتے تھے. آج وہ جوش و خروش کیوں کم تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ان کی تقریر پر جو اپنی رائے ہے وہ ضرور دوں گا, لیکن میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہے وہ برباد نہیں کرنا چاہتا. جوہی صاحب کی, آپ کی, اس میں آپ نہیں مطلب سوال آپ نے چونکہ داغا ہے نا کہ اگر کسی کا سلپ آف ٹانگ ہو جائے تو کتنی خوشی آپ لوگوں کو, مطلب کیسے وہ سارے کے سارے اسی میں خوش ہیں کہ انہوں نے اپنے معصومانہ سوال پوچھنے, اپوزیشن لیڈر کہہ دیا اپنے آپ کو اسی میں خوش ہے. اسی میں تھیسس پورے کا پورا پیچھے تھیسس بھی لکھ دیا گیا کہ جناب یہ تھا, اس لیے وہ یہ ایسے تھے. 9 مئی 1 گھنٹہ 23 منٹ کی تقریر میں 3 منٹ بھی 9 مئی پر بات نہیں کی گئی, لیکن شاید سنی اتنی ہوگی, باقی شاید سنتے وقت یا آنکھ لگ گئی ہوگی یا کو پسند نہیں نہ آتا, بندہ پسند نہیں ہوتا, دلچسپی نہیں ہوتی یا اس طرح کی بات ہے. اگر اس کے مقابلے میں 1 گھنٹہ 50 منٹ کی تقریر میں سے کوئی ٹائم نکال لیں تو بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا کہ 9 مئی کو کون زیادہ روتا رہا ہے یا کس پہ بات کرتا رہا ہے. باقی رہی بات کہ شہباز شریف صاحب کی جہاں تک گفتگو ہے, جو ان کی تقریر ہے بطور وزیر اعظم, دوسری دفعہ وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں. ایوب خان کے ایک ڈکٹیٹر ہوا کرتے تھے, ایوب خان, ان کے پوتے نے مقابلے پہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے المعروف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ووٹ ملا ہے. چوہی صاحب کو ضیاء الحق بڑا یاد آ رہا تھا, نہ شجاع پاشا یاد آتا ہے, نہ ظہیر الاسلام یاد آتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں تربیت کرنے والے ہیں. کبھی شلواروں کا ذکر مجھے منہ سے نکلنے لگا تھا, وہ نہیں کرنا چاہیے, مناسب نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کوئی ضیاء الحق کے در پردہ ہے, اعجاز الحق آج سے کچھ چند دن پہلے یا کچھ عرصے پہلے تک کیا بات کر رہا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ان کے معاملات رہے. مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے جب میں جرنیلوں کے بچے جو ہیں اسمبلی میں بیٹھے دیکھتا ہوں نا, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ ان کی جائے پناہ بھی وہ اسمبلی ہی ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. ان میں کچھ ڈکٹیٹر بھی ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جو ڈکٹیٹر نہیں ہیں, اور پھر ان کو آخر میں سیاست کی ہی جو ہے نا پناہ لینی پڑتی ہے اور سیاستدانوں کے پیچھے ہی چلنا پڑتا ہے, چاہے وہ عمران خان کے کیمپ میں ہوں, چاہے نون لیگ کے کیمپ میں ہوں, چاہے کسی اور جماعت کے کیمپ میں ہوں. ان کی تقریر متناسب تقریر تھی. مجھے نہیں لگا کہ اس کے اندر کوئی ایسی ایز سچ کوئی ہٹنگ مجھے نظر نہیں آئی. بہت تھوڑا وقت انہوں نے 9 مئی کا ذکر کیا اور کسی حد تک تھوڑا بہت جو اگر کو 2-4 فکرے کہہ دیے پاکستان تحریک انصاف, ان کے بانی یا اس کے لیے. پوری تقریر میں اگر فرض کیجئے کہ 5000 جملے تھے تو 4 جملے اگر کہہ بھی دیے تو وہ 4 جملے یاد ہیں, باقی 4900 پارلیمنٹ کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ نے پوری پریس کانفرنس کر ڈالی 9 مئی سے لے کے. اب آپ مریم اورنگزیب تھوڑی دیر بعد آپ کو تو وہ کسی جگہ پہ بیٹھتا ہوا بولتا ہوا وہ تارا نظر آئے گا, اس کے اوپر بھی آپ سوال شروع کر دیں گے, مطلب کی بات وہاں سے نکل آئے گی, وہاں پہ چل پڑیں گے. سو ان کی تقریر کے اندر جو امپورٹنٹ بات ہے, دیکھیے اس تقریر کا جو آپ میرے سے حاصل پوچھے نا, وہ ایک ہی تھا کہ ہمیں شعور نہیں شعور کی ضرورت ہے. یہ جو لائن ہے اگر اس کو سمجھ لیا جائے, یہ لائن اس لیے بھی ضروری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے کل رات کو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے وقت یہ بات کہہ دی تھی
کہ جی اگر ویسے تو چونکہ تحریک انصاف پارلیمانی کمیشن بنانے کے حق میں رہتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں پارلیمانی کمیشن بنا لے, دھاندلی کا جو شور ہے اس کے اوپر پارلیمانی کمیشن بنا لیا جائے. فرض کیجئے یہ نہیں بنانا چاہتے, جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے, اس پر بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو جب یہ پیشکش آ گئی تھی تو اگر جو میں شارٹ سائٹڈنس کی جب بات کرتا ہوں نا, اگر سیاسی ویژن ہو نا, سیاست دان ہو, ویسے تو کیونکہ میں تو سیاسی جماعت مانتا نہیں, تو جو سیاست دان ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی پیشکش کو ٹھکرایا نہیں کرتے, اس کے اوپر کام شروع کر دیتے. تو بہتر تو یہ ہوتا کہ اس پہ کام کیا جاتا. اور آج اسمبلی میں جہاں پہ شور شرابے کی جگہ, ویسے تو یہ نون لیگ کا اپنا کیا در ہے, آپ کو آج کے شور شرابے, یہ میں بعد میں بات بتاتا ہوں کہ یہ شور شرابہ کیوں تھا, کیونکہ یہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تب نون لیگ نے بھی یہی کام کیا تھا جو آج انہیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اگلی اسمبلی میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوں. اس بحث میں پڑے بغیر میں آپ بتاؤں, دیکھیے انہوں نے آج پھر مساق معیشت کی بات کی ہے, بالکل کی انہوں نے پھر بار بار آپ کو یہ یاد کرایا ہے, انہوں نے وہ فگرز بھی بتا دیے ہیں, انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ بغیر کچھ کیے 700 ارب روپے کے خسارے کے ساتھ, یعنی جو لون پیمنٹ کریں آپ, جو 8,000 کی پیمنٹ کرنی ہے 7300 ہم لوگ یا 7400 اکٹھا کرتے ہیں, 600-700 ارب روپے کے خسارے سے ہم اپنا بجٹ بنانا شروع کرتے ہیں. 80,000 ارب کے آپ کے اوپر قرض ہو چکے ہیں, بالکل آپ کے, انہوں نے جو بجلی کے اوپر آپ کا جو خسارہ ہے وہ بھی بتا رہے ہیں, دوسری چیزیں بھی بتا رہے ہیں. سو جو بیسک پوائنٹ ہے کہ آپ ان کی تقریر کے اندر اگر میجر پورشن دیکھیں تو وہ آج کے مسائل ہیں, اور اس کے لیے جو بھی کوئی تھوڑا بہت انہوں نے کوئی 2-4 اعلانات کیے ہیں, کوئی گفتگو کی ہے, اپنا ایک ویژن دیا ہے, ایک آئیڈیا دیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس تقریر کے اندر کوئی جسے کہتے ہیں پوائنٹ سکورنگ تھی یا ہٹنگ تھی کسی بھی اس کے لیے. سو بہتر یہ ہے ہمیں یہ تھوڑا سا اپنا جو سوچ کا انداز ہے اس کو تبدیل کر کے پراپر طریقے سے اس کو انالائز کرنا چاہیے. آج کا جو یہ اجلاس ہو رہا ہے یہ بھی باقاعدہ ہم قرضے کے اوپر اپوزیشن لیڈر کا لفظ نکل جاتا ہے, اس پہ بیٹھ نہیں جانا چاہیے, کچھ نہیں ہوتا, صرف تنگ آرے سے ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں, چلیں غلطی ہو جاتی ہے. جی اعظم صاحب, اچھا آج جب تقریر کی گئی ہیں, کچھ انہوں نے معیشت کی بھی بات کر لی ہے, دوسری جانب سے کچھ واقعات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. عمر ایوب صاحب نے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا, اس میں انہوں نے ایک چیز کو ریلیٹ کیا, میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کیجئے. وہ مقصود چپڑاسی کا بھی انہوں نے حوالہ دے دیا, پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے بانی تحریک انصاف پہ اٹیک کیا گیا تھا, اور وہ آج تک جو وہ ٹارگٹ کلرز تھے وہ آج تک ان کی کارروائی جو ہے انہوں نے اس پہ ہاؤس میں آواز اٹھائی ہے کہ اس کے اوپر آگے مزید کارروائی ہونی چاہیے, یا کہیں انہیں ڈر لگتا ہے کہ مقصود چپڑاسی والا حال نہ ہو جائے. اچھا جی, بڑی مزیدار صورتحال ہے. تنقید میں کسی اور پہ کرتا ہوں, نشاط صاحب میری ذات پہ آ جاتے ہیں. اچھا میں تو انجوائے کرتا ہوں نشاط صاحب کی اس بات کو, میں مسلم لیگ نون پہ تنقید کرتا ہوں, نشاط صاحب میرے اوپر آ جاتے ہیں. میں آپ کو آپ کی بات پہ بات کر رہا تھا, جو آپ نے بات کہی اس میں فائزہ کو بھی اگر یہ کہا ہے, فائزہ کو بھی یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب کہ پرسنل نہیں ہے, میں تو فائزہ کے سوال کے اوپر بات کر رہا ہوں. چلے آپ نے گفتگو کی اس پہ بات کر رہا ہوں, جس میں خوش ہیں اس میں ہم آپ خوش رہیں گے. اچھا جی, اچھا جی, بات یہ ہے کہ آج ایک تو مساق معیشت یا مساق جمہوریت کی شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہو جانا چاہیے, ضرورت ہے ملک کی, لیکن آپ نے جب کسی مساق میں جانا ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو گریوینس ہوتے ہیں, جو گلے شکوے ہوتے ہیں, وہ دور کرنے پڑتے ہیں. آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو مساق جمہوریت کیا گیا تھا, اس سے پہلے بہت سارے سیشن کر کے ایک دوسرے کے جو گلے شکوے تھے ان کو دور کیا گیا تھا. کیونکہ پیپلز پارٹی کا شکوہ یہ تھا, آصف علی زرداری صاحب بالخصوص, جب ان کو گرفتار کیا گیا, ان کی زبان کاٹی گئی, اور پیپلز پارٹی کا یہ تھا انہیں وکٹمائز کیا گیا تھا. لیکن پیپلز پارٹی کا یہ انیشیٹو تھا مساق جمہوریت کا, اور اس کے اندر انہوں نے بیٹھ کے دونوں پارٹیوں نے کیا. آج پی ٹی آئی ہے جو مد مقابلہ ہے, یا پی ٹی آئی کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, اچکزئی صاحب ہیں, یا کچھ اور جماعتیں ہیں جو اس وقت تحریک میں ہیں, جماعت اسلامی بھی ہے. مساق جو جمہوریت ہے وہ اس وقت ملک کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, استحکام پیدا کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے جس چیز کا وہ اس وقت واویلا کر رہے ہیں, جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں, ان کا مطالبہ تو تسلیم کریں. چاہے آپ کو پارلیمانی کمیشن بنائیں, چاہے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, الیکشن کمیشن کے اوپر, الیکشن پروسیس کے اوپر جو اعتراضات ہیں سب سے پہلے ان لوگوں کے وہ دور کیے جائیں. پھر میرا خیال ہے سب بیٹھ سکتے ہیں کسی بھی مساق کے لیے, چاہے وہ جمہوریت کا ہو, معیشت کا ہو, تاکہ ملک کو ڈی ریل ہونے سے بچایا جا سکے اور ملک کو آگے لے کے جایا جا سکے. اب آ جاتے ہیں جو اس وقت جس کے اوپر سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں, اس میں عمران خان صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں,
وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ظلم و تشدد کیا گیا اور عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا، دیکھیں وہ سابق وزیر اعظم ہے اس ملک کے، اور ان کا قانونی آئینی حق ہے کہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے. ان کی ایف آئی آر کیوں نہیں درج کی گئی؟ اور اس حوالے سے میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک امپارشل کمیٹی ہونی چاہیے تھی جو اس کی تحقیقات کرتی، جس میں کسی قسم کی پارشیلٹی نظر نہ آتی. ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس کے پیچھے کون کون سے مقاصد تھے، کون کون سے لوگ ملوث ہیں، ہر چیز کلیئر ہو کے سامنے آنی چاہیے تھی. لیکن ان کو تو اتنا نہیں انصاف ملا کہ ان کی ایف آئی آر درج کر لی جائے. اس کے بعد ایک واقعہ لاہور میں ہوا، ضلع شاہ یہاں پہ قتل ہوا تھا، جس کا الزام تھا کہ پولیس نے اس کو تشدد کر کے مارا، لیکن نگران حکومت کے دور میں الٹا مقدمہ درج کیا گیا ان پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف جن کے ساتھ وہ کھڑا تھا. آج ایک بندہ اور زندگی اور موت کی کشمکش میں جنرل ہاسپٹل میں پڑا ہے، احمد شاہ، جسے یہ 2-3 دن پہلے گرفتار کیا گیا، اس کو تشدد کیا گیا اور وہ اس وقت نزع کی حالت میں ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے جنرل ہاسپٹل، اور پولیس نے اس کو گھیر رکھا ہے. وہاں تک پی ٹی آئی یا اس کے جو لواحقین ہیں ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی. جبکہ آپ دیکھیں کہ تمام اسمبلیوں کے اندر پی ٹی آئی ایک واضح اکثریت کے ساتھ آئی ہے، لیکن اس کے باوجود کم از کم پارلیمانی اور جمہوری روایات کا یہ احترام کر لیا جائے اور جو سیاسی کارکن ہیں ان کے ساتھ بحیثیت سیاسی کارکن ہی ٹریٹ کیا جائے. لیکن آج بھی آپ جبر، تشدد اور انہی چیزوں پر گامزن ہیں، اور دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مساک معیشت یا مساک جمہوریت کرنا چاہیے. انہیں جب آپ انصاف فراہم کریں گے اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ ضرور بیٹھ سکتے ہیں اور سارے بیٹھ کے اس ملک کے لیے کوئی نہ کوئی بہتر سوچ سکتے ہیں. نوشاد صاحب، بات بہت اچھی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے مل کے مساک جمہوریت یا مساک معیشت کرنی ہے تو اس کے لیے پھر ماضی کی تلخ چیزوں کو چھوڑنا بھی پڑے گا. آج عمر ایوب صاحب نے بھی کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، پھر ہم نے دیکھا کہ ڈیورنگ سپیچ ان کی جو ہے وہ نشر کرنے سے وہ بھی روکی گئی، پھر اس پر انہوں نے پھر ایک آواز اٹھائی کہ ہاؤس میں کتنی تو آزادی مجھے حاصل ہونی چاہیے. جن چیزوں کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے بانی تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، پھر انہوں نے یوتھ کے حوالے سے بات جو کی ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو کیا میسج دے رہے ہیں، یہ ساری زندگی ان کے دماغ میں یہ چیز رہے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے گورنمنٹ کی جانب سے اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو کس طرح کا رول پلے کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2-3 چیزیں میں کریکٹ کرا دوں یا تھوڑا سا ریمائنڈ کرا دوں. یہ سوال جو ایف آئی آر کا سوال ہے نا، یہ بیسیکلی عمر ایوب صاحب کو اپنے جو پارٹی کے صدر ہیں نا ان سے کرنا چاہیے، چودھری پرویز لائی سے، جو اس وقت یہاں چیف منسٹر تھے. ٹھیک ہے، وہ بتائیں کہ ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہو رہی تھی اس وقت. وہ ہی اس کے اوپر ان رازوں سے پردہ اٹھا سکتے ہیں. نام نہیں ہے انہوں نے ویسے آج میں نے تو آپ کو بتا دیا، سی ایم جو تھا بھائی اس کی ذمہ داری ہے، چیف ایگزیکٹو صوبے کے تھے وہ بتا دینا، اور پارٹی کے صدر بھی ہیں نا چودھری پرویز لائی، تو پہلے سوال ان سے ہوگا نا، پھر کسی اور سے بات کی جائے گی. باقی رہی بات کہ ضلع شاہ کا کیس جو ہے، یہ جو چوئی صاحب نے فرمایا ہے وہ پروپیگنڈا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ شاید ڈیفرنٹ ہے. اسی وجہ سے اس کا جو ایف آئی آر ہے وہ ٹھیک ہے، ان کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سمجھ میں یہ لگتا ہے کہ وہ غلط ہے تو اس کو چیلنج کریں، جو بھی اس کا پروسیجر ہے وہ آپٹ کریں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جہاں تک رہی بات مساک معیشت اور مساک جمہوریت کی، یہ بات درست ہے چوئی صاحب کی کہ گریوینس دور کیے جانے چاہیے. میں بار بار میرے منہ سے آپ یہ لفظ سنتی ہیں کہ پروپیگنڈا کا لفظ میں بولتا کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے نا وہ ہماری 80 سیٹیں اور وہ 180 سیٹیں، اور وہ اس طرح کرنے سے اگر آپ اپنے جگہ سے بھی سٹیپ بیک نہیں کریں گے، آپ حقیقت کی طرف نہیں جائیں گے، آپ صرف دوسروں سے ایکسپیکٹ کریں گے تو یہ ممکن نہیں رہے گا. جب بھی کانفلکٹ ریزولوشن ہوتا ہے تو دونوں پارٹیوں کو ایک قدم پیچھے ہٹانے ہوتے ہیں، اپنے اپنے سٹانس چھوڑنے ہوتے ہیں. چھوڑنے کے بعد آپ مذاکرات پہ جاتے ہیں، کر لیتے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بات کہی چوئی صاحب نے، یہ درست بات ہے کہ ان کے ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح کے گریوینسز تھے، انہوں نے اس کو بیٹھ کے بات کی، بیٹھے تو معاملات حل ہوئے. یہ بھی بیٹھیں گے تو معاملات حل ہوئے. لیکن اگر صرف الزام تراشی کا معاملہ چلتا رہے گا اور صرف اس لیے کہ جی الٹی سیدھی پروپیگنڈا کے ساتھ اور گفتگو جو ہے وہ کہیں سے کہیں نہ کہیں صرف وہ باقاعدہ ڈیٹس اینڈ فیکٹس کے ساتھ بات کر رہے تھے. وہ بھی ہے، بہت کچھ ہے اس کے اندر بھی. میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. دیکھیے عمران خان صاحب پہ اگر کوئی قاتلانہ حملہ ہوتا ہے،
کسی بھی سیاسی جماعت کے رہنما کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے, کسی عام آدمی پہ بھی حملہ ہوتا ہے, تو یہ تو کہیں پر بھی نہیں لکھا, نہ ہمارے آئین میں نہ قانون میں, کہ اس کی تحقیقات نہیں ہوں گی, اور جو قاتل ہیں وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچنے چاہیے. یہ ایک عام آدمی کے ساتھ بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہونا چاہیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران ملک کے سابق وزیر اعظم کا ہو تو پھر تو ڈیفینیٹلی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سابق وزیر اعظم ہو اس کے اوپر اگر حملہ ہو تو اس کو اسی طرح سے نہیں, باوجود اس کے کہ ہم آج تک محترمہ بینظیر بھٹو کے وہ قاتل اس طرح نہیں پکڑ سکے. لیڈی ڈیانا کا کیس, ہائی پروفائل کیسز دنیا کے اندر جتنے ہیں وہ سالو نہیں ہو پائے, اور اس کے پیچھے جو بہت سی کانسپیریسیز ہوتی ہیں, بہت سے مسائل ہوتے ہیں, اور اگر ان کے نہ حل ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہ ہے کہ سیاستدان اگر ایک جگہ مل بیٹھیں اور ایک دوسرے کو تسلیم کریں, ان کی ایگزسٹنس کو تسلیم کریں اور بیٹھ کے بات چیت کریں, تو ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ کتنے مسائل حل ہوتے ہیں, لیکن آپ کے میجر مسائل حل ہو سکتے ہیں, جس پہ کم از کم آپ لوگوں کو اسمبلی کے اندر آپ لوگوں کو ورکنگ جو ٹرمز ہوتے ہیں نا اس کے اوپر ضرور رہنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہاتھ نہ ملائیں, کسی سے بات نہ کریں, اپوزیشن لیڈر کو سلام دعا نہ کریں, اور یہ چاہیں کہ حکومت چلتی رہے گی. اگر یہ شہباز شریف صاحب کرنے کی کوشش کریں گے تو بھی ان کی حکومت نہیں چل پائے گی, اگر یہ کوئی اور کرے گا تو بھی نہیں چل پائے گی. ان کو وہاں بھیجا ہے حکومت چلانے کے لیے, چاہے وہ اپوزیشن بینچوں میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ ٹریجری بینچز میں بیٹھے ہیں. عوام نے ووٹ اسی لیے دیا ہے نا کہ آپ اسمبلیوں میں جا کے ہمارے قسمت کا فیصلہ کریں, مستقبل کا فیصلہ کریں. وہاں کو ذاتی دشمنی اور اعنات کے لیے تو نہیں بھیجا گیا نا. سو وہاں پہ سالو کون کرے گا؟ یہی لوگ کریں گے. تو انہی کی ذمہ داری ہے کہ بائی ون وے اور دی ادر ان کو مل بیٹھ کر ان مسائل کا حل نکالنا. اگر یہ نہیں نکالیں گے تو عوام کے مسائل کسی صورت کبھی حل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ لیتے ہیں مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد جانیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں کہ حکومت چلتی بھی نظر نہیں آتی ہے, تو اپنے پینل سے پوری کہ کیا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ نئی بننے والی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی یا نہیں, اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے. آج انہوں نے کافی گلے کی, انہوں نے کہا کہ ان کو حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے, یہ پارلیمان کا جو مینڈیٹ ہے یہ چوری کیا گیا ہے. مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سندھ اسمبلی ہو یا بلوچستان کی اسمبلی ہو, یہ اسمبلیاں خریدی گئی ہیں, اور آج انہوں نے بائیک آؤٹ بھی کیا, واک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے, جبکہ نواز شریف صاحب نے کافی منانے کی کوشش بھی کی تھی, اور نون لیگ کا موقف تھا خیر کی خبر آئے گی, لیکن وہ آج نظر نہیں آئی ہے. اور دوسری جانب پر محمود خان اچکزئی صاحب نے اپنا ووٹ جو ہے وہ بھی دے دیا, لیکن سردار اختر مینگل صاحب ہاؤس میں موجود تھے لیکن انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا ہے. اعظم چودھری صاحب, اگر آج کی کارروائی کو سب کو ان ڈیٹیل دیکھا جائے تو ہم نے دیکھا کہ ہاؤس کے اندر کچھ لوگوں نے بائیک آؤٹ کیا, جس میں JUIFA اور پھر سردار اختر مینگل بھی شامل تھے. آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب اور اختر مینگل صاحب دونوں PDM گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں, اور اختر مینگل صاحب کا ایک بڑا اصولی موقف تھا. ان کا عمران خان حکومت, اس کے بعد PDM حکومت اور آج بھی وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے وہ اپنا ایک موقف رکھتے ہیں, اور اس حوالے سے وہ انصاف چاہتے ہیں. اور انہوں نے تمام حکومتوں سے یہ مطالبات کیے. جب عمران خان کی حکومت کو انہوں نے چھوڑا تھا, اسی وجہ سے چھوڑا تھا کہ ان کی جو مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو مطالبات تھے اس پہ حکومت نے توجہ نہیں دی تھی. پھر PDM کی حکومت کو بھی انہوں نے خیرباد اسی لیے اب کہا ہے کہ اس حکومت نے بھی ان کو کوئی اس میں مسنگ پرسنز کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ نہیں کیا, اور آج وہ احتجاج کر کے بیٹھے رہے اور انہوں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا, وہ اسمبلی میں موجود رہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ان کے حوالے سے تو ہم بڑی دیر سے بڑی بحث کر چکے ہیں. فضل الرحمان صاحب آپ دیکھیں نا کہ وہ کبھی اقتدار سے باہر نہیں رہے تھے. یہ میرا خیال ہے شاید دوسری حکومت ہے, لیکن اب تو اسمبلی میں موجود ہیں, لیکن پچھلی اس جو اسمبلی تھی اس میں تو اسمبلی میں بھی نہیں تھے وہ, اور وہ بڑا پریشان تھے کہ ظاہر ہے اسمبلی میں نہ ہونا مولانا صاحب کے لیے ساری زندگی کی سیاست کے بعد بڑھاپے میں آگے اسمبلی سے باہر نکال دینا. اب وہی لوگ جن کو مولانا صاحب نے اقتدار میں آنے کے لیے اپنا کندھا پیش کیا تھا, PDM کے وہ سربراہ تھے, آج وہی لوگ مولانا صاحب کو لفٹ نہیں کرا رہے. مولانا صاحب ظاہر ہے کسی بڑے عہدے کے لیے امیدوار تھے, صدارت ہو سکتی ہے یا کچھ اور. اچھا, مولانا صاحب کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ صدارت دینے سے میرا خیال انکار کیا, بلکہ انہیں اپنے ساتھ بٹھانے اور شامل کرنے سے بھی وہ انکاری نظر آئے ہیں. اب یہ صرف وہ آئی واچ تھا کہ مولانا صاحب سے جا کے نواز شریف صاحب کی ملاقات ہو جائے, مولانا صاحب زرداری صاحب کو مل لیں. میرا خیال ہے کہ ان کے نمبر گیم میں وہ ان کے پاس سارا وہ پورے تھے, تو اس لیے انہوں نے ضروری نہیں سمجھا کہ مولانا صاحب کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کسی پریشر میں آئیں یا مولانا صاحب کو اکوموڈیٹ کریں. لیکن مولانا صاحب کو انڈر ایسٹیمیٹ اس لیے نہیں کیا جا سکتا, مولانا صاحب کے پاس ایک اسٹریٹ پاور ہے. مولانا صاحب کے پاس ایک مدرسوں کی ایک پوری ایک فوج ہے,
اور مولانا صاحب آ کے آپ کو یاد ہے اسلام آباد میں بھی دھرنا دے دیتے ہیں اور سڑکیں بند کر دیتے ہیں, اور جس طرح کی مولانا صاحب اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اور جو اشارے دے رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ رہیں گے, ہم احتجاج میں رہیں گے, میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کے لیے خاصی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. نشاط صاحب, آپ کو یہ حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اگر اس کرنٹ سچویشن کی بات کی جائے, جماعت اسلامی بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے, بلکہ انہوں نے تو مطالبہ کر دیا کہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے. دیکھیے, جماعت اسلامی کے بارے میں میں تھوڑا رائے کیا دوں. ان کی باوجود اس کے کہ وہ بہت عرصے سے بطور سیاسی جماعت جو ہیں وہ ملک میں موجود ہیں, لیکن کوئی اتنی اچھی پارلیمانی جو اچیومنٹس ہیں ان کے پاس نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان جو ہیں, ان کے بارے میں چوہدری صاحب نے کہا ہے, یہ بات درست ہے کہ ان کے پاس مدرسوں کی طاقت بھی ہے, یعنی وہ ریزسٹنس کی ایک طاقت رکھتے ہیں اپنے اندر. انہوں نے دھرنے بھی دیے ہیں اور انہوں نے لانگ مارچ بھی کیے ہیں. وہ اپنے دھرنے کے بعد ہونے والے وعدوں کو بھی یاد کراتے ہیں کہ جب وہ پچھلی حکومت کی بات تھی, جب انہوں نے دھرنا دیا تھا, ان سے کسی نے کوئی وعدے وعید کیے تھے, اس کی دعائیاں دیتے رہے ہیں. دیکھیے, ہم جو ذاتی طور پہ میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے, پاکستان کے اندر میجورٹی گورنمنٹ ہو, 2/3 گورنمنٹ ہو, یہ ہمیں اب نظر آ جاتا ہے نا. نواز شریف صاحب کی 2/3 گورنمنٹ تھی, پھر عمران خان صاحب کی میجورٹی گورنمنٹ تھی, وزیر اعظم جو رہنا ہو نہ رہنا ہو, اور مائنارٹی گورنمنٹ ہو. یہ سب کچھ جو ہے نا, یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, اگر آپ کے اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں تو تب تک چاہے مولانا فضل الرحمان دھرنا لے کے چلے جائیں, چاہے مریم نواز دھرنا وہ کیا لانگ مارچ کر لیں, یا کوئی مارچ کر لیں, یا بلاول بھٹو صاحب ٹرین مارچ کر لیں, یا دیگر جماعتیں کچھ بھی کرتی رہیں, حکومت کو کوئی ایسا مشکل پیش نہیں آتی. ایک بات. اچھا, یہ تو ہے کانسیپٹ جو ہمارے ہاں پریویل کرتا ہے. تو جب تک, اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو حکومت ہے, یہ اگر تو اس کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک رہتے ہیں تو اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اگر اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے ہوگا جو کچھ ہوتا ہے, وہ ہم سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے ہوتا بھی کس طرح سے, یہ بھی پتا ہے. دیکھیں, دنیا کے اندر نا, اب چونکہ ہمارا پروگرام پولیٹیکل سائنس کا, میں تھوڑی سی ذرا اس کی گفتگو سناؤں. یورپ جو ہے نا, اس کے اندر مائنورٹی گورنمنٹس کا بہت رواج ہے. آپ کو یاد ہوگا تھریسا مے نے ریزائن کیا تھا تو بورس جانسن صاحب نے سنبھال لی تھی حکومت, وہ بھی مائنورٹی گورنمنٹ تھی. برطانیہ میں بھی یہ ہے. لیکن جو 4 ممالک ہیں نا, ڈنمارک, سویڈن, ناروے اور اسپین, یہاں پہ بہت رہتی ہیں مائنورٹی گورنمنٹس. مائنورٹی گورنمنٹ کے بارے میں ایک تھیسس ہے نارملی کہ مائنورٹی گورنمنٹس کے اندر تھوڑی سی گورننس جو ہے وہ میجورٹی گورنمنٹ سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. ایک بات. دوسرا جو پہلو ہے نا, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات, یا بسا اوقات کہنا چاہیے, بعض نہیں, بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سسٹینیبل ہوتی ہے. سسٹینیبل کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے کہ جو آپس میں اتحادی ہیں ان کے ساتھ مل کے چلنے کے لیے ان کو ان کی بات میں ماننی پڑتی ہیں, اور چونکہ عوام کی نمائندگی ڈیفرنٹ طرح سے پیش کی جا رہی ہے تو اس لیے یہ ممکن. لیکن یہ وہاں ہوتا ہے, یہ جس یورپ کی میں بات بتا رہا ہوں, ویسٹ کی بات بتا رہا ہوں, وہاں ہوتا ہے جہاں پہ میچورٹی ہم سے کہیں زیادہ ہے. ہمارے ہاں معیار ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مائنورٹی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو ٹھیک رکھے تو ایک گورننس کے پارٹ کے اوپر یا گورننس کے اسپیکٹ کے اوپر اگر توجہ دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ بہتر ڈیلیور کر سکے آنے والے وقت کے اندر, پرووائڈڈ کہ جو چوہدری صاحب نے اور ہم نے جو پروگرام میں شروع میں بات کی تھی پہلے چنک کے اندر, کہ یہ آپس میں مساق جمہوریت اور یا مساق معیشت جو ہے وہ کریں, ایک دوسرے کے گریوینس دور کر کے اسمبلی کو چلنے دینے کی پوزیشن میں لائیں, تو پھر یہ ممکن ہے کہ یہ جو ہے نا لوگوں کو کچھ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں. تو دیکھیے 1-2 سال تو آپ کے معاشی ابھی میں نے آپ کو, ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ آئی سی یو سے باہر ضرور آئیے آپ کی معیشت, پی ڈی ایم سے لے کر آج تک, لیکن اس وقت بھی وہ پاؤں نہیں چل رہی ابھی اپنی, وہ کوئی انڈیپینڈنٹلی باہر نہیں آئی ابھی, وہ اسی حالت کے اندر ہے. تو 2 سال آپ کو یہ چاہیے, وہ تو آپ دیکھ لیجئے کہ مراد تو انہوں نے لینی ہے, اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا. میں میرا تھوڑا سارا ڈفرنٹ میری سائیکی ہے, فلسفی ہے. میں ذاتی طور پہ اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ جو ہے مثال کے طور پر پرائم منسٹر کے اگر آپ 2 لاکھ روپے کم کر دیں یا 4 لاکھ روپے بڑھا دیں, یہ میٹر نہیں کرتے. 25 کروڑ کے عوام کے جو نمائندے ہیں, اگر ان کو مجھے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے ان کی ڈیلیوری سے مسئلہ ہے, ان کی پروگرس سے مسئلہ ہے. اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص 2 لاکھ روپے لے لے, وہ 4 لاکھ لے لے, لیکن کم از کم جو 4 لاکھ جن کی نمائندگی کر کے ان کے لیے فائدہ پیش کر دے تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی, وہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو. یہ میری تھاٹس ڈفرنٹ ہے. میں بچت جہاں کی جانی چاہیے وہاں کی جانی چاہیے, جہاں نہیں کی جانی چاہیے وہاں نہیں کی جانی چاہیے, وہاں کرنے سے الٹا نقصان بھی ہوتا ہے. سو اس لیے یہ جو کرائٹیریاز ہیں, یہ جو آپ جب بات کرتی ہیں, یہ پاکستان کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ جیسی مرضی ہو,
یہ آپ تو ان کی بات کر رہی ہیں 2 گورنر، یہ فرض کریں ایک ووٹ کی تھن مارجن سے بھی ہو تو وہ بھی سروائیو کر جائے گی اگر وہ اپنے معاملات کو ٹھیک طرح سے رکھے گی. نشاط صاحب نے جس طرح سے کہا ہے، اعظم چودھری صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی مدت کے حوالے سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ صرف 1-2 پارٹیز کو چھوڑ کر باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں مبینہ دھاندلی کی بھی بات کر رہی ہیں، اور پھر وہ یہ بھی مطالبہ کر رہی ہیں کہ یہ نہیں چل سکتی گورنمنٹ، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک طرف پہ آپ نے جو ہے فارم 45 والوں کو نکالا ہوا ہے، 47 کو رکھا ہوا ہے. اس ساری کرنٹ سچویشن کے اندر ایک عام آدمی کے لیے کون بات کرے گا، کیونکہ اسمبلی کے فورمز پہ تو جو شور شرابہ ہے وہ تو اپنے لیے کیا جا رہا ہے. اچھا دیکھیں، یہ آج جو ہم نے دیکھا ہے نا اسمبلی کے اندر جو ووٹنگ ہوئی پرائم منسٹر کے لیے، 201 ووٹ پڑے شہباز شریف صاحب کو اور 92 ووٹ پڑے عمر ایوب صاحب کو. اب یہ بظاہر دیکھنے میں ڈبل سے زیادہ ووٹ ہیں جو پرائم منسٹر کو مل رہے ہیں، لیکن صورتحال بڑی نازک ہے کیونکہ یہ 3 پارٹیوں کی ایک ٹریک ہے. 3 پارٹیوں میں سے جو 2 پارٹیاں بنیں گی وہ چلتی ہوئی حکومت کو گرا بھی سکتی ہے، نئی حکومت بنا بھی سکتی ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ درست کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے تو حکومت ٹھیک چلتی رہے گی. ذرا 19-20 ہوگی آپ کو تبدیلیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، اور کوئی بعید نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں بڑی تیزی سے چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کئی حکومتوں کو آنن فن تبدیل ہوتے ہوئے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر تک یہ نبھا سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اب آ جاتے ہیں جو بنیادی مسائل ہے، جو حکومت کا آگے جو چیلنجز ہے حکومت کو. سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا، اور معیشت ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو ریلیف دینا. اب عوام کو ریلیف دینا مجھے تو فی الحال جو ہے نا مستقبل قریب میں وہ بالکل نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے IMF کے پروگرام میں جانا ہے. IMF کا پچھلا پروگرام ابھی میچور ہونے جا رہا ہے، اور IMF کی جو شرائط ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نگران حکومت نے جاتے جاتے بہت سارے آپ کے اوپر بوجھ گرائے ہیں. بجلی، پانی، گیس، پیٹرول، تمام چیزیں مہنگی کی ہیں. 450 ارب کا نیا انہوں نے وہ دے دیا کہ ٹیکس کے اندر مزید اکٹھا کیا جائے. یہ تو وہ تھا جو سابقہ انہوں نے ان کی شرائط پوری کی ہے. آگے وہ نئے ٹاسک دے رہے ہیں. اب جو ٹیکسیشن ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. بنیادی طور پر آپ کو اپنی تمام معیشت میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور بڑے میسیو لیول پہ آپ کو اصلاحات کرنی پڑیں گی. پاکستان میں ایک سب سے بڑا جو المیہ ہے کہ تمام تر بوجھ جو ہے وہ نچلے طبقے پہ، غریب آدمی پہ ڈال دیا جاتا ہے. آپ کو غریب آدمی کو ریلیف دینا پڑے گا، اور وہ جو اشرافیہ ہیں، وہ جو عمرہ ہیں جو برداشت کر سکتے ہیں، آپ کو بوجھ جو ہے ادھر ڈائیورٹ کرنا پڑے گا. سبسڈیز ان کی ختم کرنی پڑے گی. سبسڈی والا تو خیر پاکستان میں کنسپٹ ہی ختم کرنا پڑے گا نا. سبسڈی اور یہ امرات، یہ اس کو کنسپٹ کو ختم کرنا پڑے گا. آپ کو باقی دنیا کی طرح اپنے ملک کو چلانے کے لیے، اس کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے کہ عام آدمی اس کی زندگی تھوڑی آسان ہو. اور جہاں پہ ٹیکسیشن کی ضرورت ہے، مثلا میں 2-3 اگزامپل دیتا ہوں. آپ کی ضرورت ہے ان منڈیوں کے اندر جو ہول سیل کی، پورے پاکستان میں منڈیاں ہیں، آپ آج بھی وہاں پہ چلے جائیں، ان منڈیوں کے اندر ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہے. وہاں پہ آج بھی پرچی کے اوپر اور زبانی کلامی، وہاں پہ اربوں روپے کا بزنس ہو رہا ہے، خربوں روپے کا. آپ اس کے علاوہ ایگریکلچر میں چلی جائیں. ایگریکلچر میں جو چھوٹے ذمہ دار ہیں، جو 12 ایکڑ 1 مربع 2 مربع کے مالک ہیں، آپ تمام بوجھ اس طرف نہ لے کے جائیں. آپ اس طرف لے کے جائیں جو 10 مربع 5 مربع یا اس سے اوپر کی جو ملکیت رکھتے ہیں. آپ ان جو لینڈ لارڈز ہیں ان کی طرف ٹیکسیشن کا نظام لے کے جائیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ اسمبلیوں کے اندر آنے والے جتنے ہمارے اراکین اسمبلی ہیں، ان میں سے میجورٹی ان لوگوں کے جو بڑے ذمہ دار ہیں، اور وہ ایسی اصلاحات ہونے نہیں دیتے کیونکہ اسمبلیوں کے اندر ان کی چلتی ہے. اب آپ کو بڑا حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایسی اصلاحات کرنی پڑیں گی. اور فوری طور پر عوام کے اوپر جو اس وقت بہت زیادہ بمب گرائے جا چکے ہیں، عوام کی اشکشوئی کرنی پڑے گی اس حکومت کو. اگر عوام کو ریلیف نہ ملا تو اس حکومت کے لیے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، چاہے وہ جتنا مرضی سیاسی طور پر استحکام وہ معیشت کے لیے یا اس کے لیے مساق کر لیں سیاست کے لیے. عوام سڑکوں پہ آ جائے گی کیونکہ عوام بہت تنگ ہے، اور عوام کی تمام تر عوام کو جو امیدیں دلائی گئی تھی وہ انتخابات سے دلائی گئی تھی. انتخابات کے بعد ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے گی اور وہ مسائل حل کرے گی. لیکن IMF کے اگلے پروگرام میں جانے سے پہلے تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ریلیف دے پائے. ریلیف کی بات بھی کی جا رہی ہے. حافظ احمد اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ ووٹ سے نہیں نوٹ سے بنائی گئی ہے. اچھا نشاط صاحب، ہم نے معیشت بھی ٹھیک کرنی ہے، لیکن ایک سوال جو ہر دفعہ ہمیں سننے کو ملتی ہے ایک چیز، وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی لازماً،
کہ جب بھی نئی حکومت بنتی ہے کیوں ہر پولیٹیکل بندے کو آ کے یہ بیان دینا پڑتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ ادارے اور حکومت ساتھ ساتھ مل کر چل رہے ہیں, یا اس طرح کے نیریٹیوز کیوں سامنے لائے جاتے ہیں؟ کچھ چیزوں پہ بھی اعظم صاحب نے بھی ان کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اگر اداروں کے ساتھ ٹھیک چلیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو گورنمنٹ جا بھی سکتی ہے. دیکھیے میں نے آپ کو جب یہ بات کہی تھی نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتا کیا ہے, یہ جو ابھی چوائس صاحب جس کی طرف بات کر رہے تھے, اگر وہ تھوڑا سا اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھا دوں کہ جب معیشت نہیں چلے گی اور عوام سڑکوں پر آئے گی تو اسٹیبلشمنٹ ناراض ہی ہوگی. اگر اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوگی تو پھر معاملات آگے نہیں چلیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیسکلی ہم کنسیپچولی ہم لڑائی کرنے کے عادی ہیں, ہم مل بیٹھ کر سلوشن نکالنے کے عادی نہیں ہیں. ہم الزام لگانے کو فوقیت دیتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس مسئلے کے حل کی طرف نہیں جاتے جو ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ نیک نیتی سے کام کر لیں, چوائس صاحب کی بات درست ہے, زراعت میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم نے پچھلے 40 سال میں دیکھا, کیونکہ زراعت پہ جب آپ بات کریں گے تو سارے کے سارے تو ممبران اسمبلی وہ ہیں ہی اس لیے سیاست میں, اور وہ اسمبلیوں کے ممبر بنے اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کر سکیں, اپنے جو ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں. اور تو ان کا کوئی مقصد نہیں ہے, ورنہ ان کو سیاست سے کیا غرض ہے؟ تو یہ سارے وڈیرے جو ہیں اور یہ جو زمیندار ہیں یہ اسی لیے سیاست کا حصہ ہے. ایشو یہ نہیں ہے, ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو وقت کی ضرورت ہے, ہمیں ان بحثوں میں الجھنے کے بجائے ہمیں نئے ہارزنز کی طرف جانا چاہیے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی وہ سیکٹر ہے, کسی بھی اور سیکٹر کو چھوڑ دیں, سبز انقلاب یا دوسرا انقلاب کے بجائے نا, اگر آپ برپا کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر with very low investment, سرمایہ کاری, وہ آئی ٹی سیکٹر ہے. آپ اپنے آپ کو آئی ٹی پہ آپ کی یہ جو اکانومی, جس گرے اکانومی کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی ڈیجیٹائز ہو سکتی ہے. آپ کے جتنے یہ لینڈ ریکارڈز ہیں, ان کے مسائل ہیں, آپ کے ایگریکلچر کے, آپ کے تمام تر جو سیکٹرز ہیں, ان کو اگر آپ ڈیجیٹائز کر دیں تو آپ وائٹ اکانومی کی طرف جا سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات, آپ یہیں سے اس کی 60-70 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پیدا کر سکتے ہیں ود ان اے ایئر. آپ صرف اسکولوں کالجوں جو سرکاری اسکول ہیں ان کو ٹھیک کر کے ان کی صرف پارٹ ٹائم کے اندر لوگوں کو کورسز کرا کے لوگوں کو ارن کرنے کی پوزیشن میں ڈال دیں, وہ اپنی اپنی ارننگ شروع کریں گے, آپ کا جی ڈی پی کہاں سے کہاں چلا جائے. ٹھیک ہو گیا جی. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تو بن چکی ہے لیکن چیلنجز بہت زیادہ ہے, اور ان سے کیسے نپٹا جائے گا یہ تو ان کی پالیسیز ہی بتائیں گی. یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں صوبہ سندھ کے حوالے سے. آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے کچھ پیغامات بھی دیے ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی جہاں اگر بات کی جاتی ہے الائنس کی اور اتحاد کی, تو ایم کیو ایم کا جو اتحاد ہوا ہے یا جو الائنس بنا ہے وہ بلدیاتی نظام کو لے کر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بنا ہے. جبکہ اگر صوبائی لیول کی بات کی جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ اختیار صوبے کے پاس آ چکا ہوا ہے, اور مکمل جو با اختیار ذات ہے وہ صرف اللہ کی ہے. باقی اگر بات کی جائے نشستوں کے حوالے سے یا سندھ اسمبلی کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ وہی اسمبلی ہے جہاں پہ نون لیگ کا آپ کو کوئی بھی رکن نظر نہیں آئے گا. انڈائریکٹ وے میں وہ کس کو میسج دینا چاہ رہے تھے, کیا بات کرنا چاہ رہے تھے. اور بلدیاتی نظام کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو کراچی میں کئی مسائل ہیں, ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے گا. ایم کیو ایم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج فاروق ستار صاحب نے کہا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہم سے صدارتی انتخاب کے لیے اگر رجوع کرے گی تو مذاکرات کے لیے دروازے ہم نے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے فیصلہ کس طرف جاتا ہے. اعظم چودھری صاحب, ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ نے کئی دفعہ کئی باتیں بھی کی ہیں. آج ایم کیو ایم نے کہا کہ جی ایک طرف تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ اپنے اعتراضات بھی رکھتے ہیں, لیکن صدر کے ووٹ کے لیے اگر انہیں رجوع کیا جائے گا تو وہ اس پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں. یہ جو بلدیاتی نظام کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے میں ایم کیو ایم کو ہمیشہ کیا کہتا ہوں؟ جی بالکل یاد ہے, ریموٹ کنٹرول جی پارٹی. بالکل یاد ہے. اچھا, ان کے ساتھ جو مرضی ہو جائے, رہنا انہوں نے برسر اقتدار جو پارٹیاں ان کے ساتھ ہی ہے. اب چاہے وہ پیپلز پارٹی پہ اعتراض کر لیں, چاہے نون پہ اعتراض کر لیں, لیکن رہنا انہوں نے ان کے ساتھ ہی ہے, کیونکہ وزارتیں وہاں سے ملنی ہیں, مفادات وہاں سے ملنی ہیں, گورنرشپ وہاں سے ملنی ہے. تو لہٰذا وہ یہ تمام جو ہے نا یہ لیم ایکسکیوزز ہیں ان کے. اب کیونکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے آلموسٹ معاملہ طے پا چکے ہیں, اب انہوں نے اپنے لوگوں کے سامنے تھوڑا سا وہ رکھ رکھاؤ رکھنا ہے, اس لیے پیپلز پارٹی پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب پیپلز پارٹی درست کہہ رہی ہے, مراد علی شاہ صاحب درست کہہ رہے ہیں, 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبے ہیں این ایف سی ایوارڈ کے تحت وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے معاشی طور پر, اور بلدیاتی نظام وہ صوبائی ایک معاملہ ہے, اور صوبوں نے بلدیاتی انتخابات کروانے ہیں, اور صوبوں نے ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ بھی دیکھنے ہیں, اور تمام جو بجٹ ہے وہ صوبوں نے ایلوکیٹ کرنا ہے. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں ان کے جو صوبائی حکومت ہے اس کے ہاتھ سے نکل کے انہیں کوئی اختیار مل جائے.
بھئی آپ نے ٹرین مس کی ہے, آپ نے جب بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے آپ نے بائیکاٹ کیا تھا اس انتخاب ایسا کا, ہی ہے, اور پیپلز پارٹی نے وہ سیٹ جیت نہیں لی بلکہ جماعت اسلامی سے اس وقت چھینی تھی وہ, بالکل. تو وہ آپ نے ٹرین مس کی. اب آپ جو ہے نا وہ کیا وہ کہتے ہیں کہ لیم ایکسکیوزز پیدا کر رہے ہیں, لیکن ایم کیو ایم کو اس سے کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا. آپ دیکھیے گا کہ وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھی نظر آئے گی اور ان کے تمام جو ہے نا چیزوں میں بینیفیشری طور پر وہ ایم کیو ایم آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہے نوشاد صاحب, ایم کیو ایم کے حوالے سے جو تاثرات کا اظہار کیا جا رہا ہے آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں, اور سب سے بڑا چیلنجنگ پوائنٹ جو ہے وہ کراچی کے لیے ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو وہاں پر کئی مسئلے ہیں جس میں کئی مافیاز بھی شامل ہیں, تو ان تمام تر چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا پلان ہوگا, کیونکہ لوگ تو اب تبدیلی چاہتے ہیں, صحیح اپنے لیے اصلاح چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی باتیں چوہدری صاحب نے کی ہیں میں ان سے اگری بھی کرتا ہوں, اس میں ایک چیز ایڈ بھی کر دوں کہ یہ جو بیسکلی یہ جو لوکل باڈیز والی جو بیچ میں ایک شک رکھی گئی ہے, اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب ایم کیو ایم ناراض ہونا چاہے تو ناراض ہو کے دکھا دے, اور جب ماننا چاہے تو مان جائے. یعنی جب ان کی عزت رہ جائے, حکومت کو ایکسپلائٹ کرنا, مطلب یہ اپنی عوام کو سیٹسفائی کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی اس بات کے اوپر ناراض بھی ہو جائیں گے اور وہ بھی ہو جائیں گے. دیکھیے کراچی کا تو معاملہ ہی نہیں ہے, کراچی کا تو معاملہ ہو بھی نہیں سکتا. کراچی میں تو پیپلز پارٹی کی لوکل باڈی گورنمنٹ ہے نا, حیدرآباد میں بھی انہی کی ہے. سو ایم کیو ایم کو دو شہروں کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ دونوں جگہ پہ تو انہوں نے تو الیکشن بائیک آؤٹ کیا تھا. سو وہ تو ابھی مقامتی حکومتوں کے کسی دوڑ میں ہے ہی نہیں, اب وہ اگلے الیکشن تک انتظار ہی کر سکتے ہیں. تو یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ تو ایسے صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, صرف پوائنٹ سکورنگ ہے اپنے عوام کو وہ کرنے والی بات. دوسری بات یہ کہ ٹیکنیکل پرابلم کیا ہے. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ آپ کو 18ویں ترمیم کے بعد جو آپ یہ جو ڈائریکٹ لوکل گورنمنٹس کو فنڈ دینے والی بات ہے, شاید اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی. اور آئینی ترمیم جو ہے وہ 2/3 میجورٹی بنانا اتنا آسان نہیں ہے, خاص طور پر جب آپ کی گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ آپ نے پیپلز پارٹی کے سر پہ بنائی ہو نون لیگ نے. اور نون لیگ یہ کیسے ممکن بنا سکتی ہے کہ وہ 2/3 لے کے تو ان کے لیے کوئی امینڈمنٹ کرے گی جب پیپلز پارٹی کی اپنی جو صوبائی حکومت جو ہے وہ سندھ کے اندر موجود ہے. سو یہ ایک ایسی بس کہنے کی پیپلز پارٹی اپنے خلاف ایک ترمیم کر لے. بھائی کوئی حکومت جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ نہیں بنانا چاہتی, ٹھیک ہے, بلدیاتی ہمارے, کیونکہ یہ کانسیپچولی بیسکلی تو لیجسلیٹرز ہیں نا, لیجسلیٹرز کا کام ہی نہیں ہے حکومت یہ کرنا, یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے. ایکچولی تو کوئی سیاسی جماعت یہ نہیں چاہتی کہ وہ اختیار جو ہے وہ کسی اپنے ہاتھ سے نکال کے روپے جو ہیں کوئی بندہ اپنی جیب سے نکال کے کسی اور کو دیتا ہے, بھلا کبھی بھی نہیں دیتا, اسی سے اس کا سارا معاملہ چلتا ہے. وہ چاہتے نہیں ہیں, اس لیے اپنی اپنی مرضی کے لوکل گورنمنٹ سسٹم بناتے ہیں جس کے اندر ان کو کنٹرول حاصل ہو. وہ انہوں نے بنائے ہیں چونکہ 18ویں ترمیم کے تحت ہے, ان کے پاس اختیار ہے, وہ بنا سکتے ہیں, انہوں نے بنا لیے ہیں. یہاں پنجاب میں بھی اسی طرح, سندھ میں بھی اسی طرح, کے پی کے کا علیحدہ ہے, بلوچستان کا علیحدہ ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا صوبائی سسٹم ہے لوکل گورنمنٹ کا. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ این ایف سی سے پی ایف سی میں آتا ہے, پی ایف سی سے اس کی یہ جو این ایف سی سے پی ایس پی اس میں آتا ہے وہ ورٹیکل ڈسپرسمنٹ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو آپ کے اس میں صوبائی ہوتا ہے وہاں سے پھر ہاریزونٹل ڈسپرسمنٹ شروع ہو جاتی ہے. سو یہ پورے کا پورا ایک سسٹم چینج کرنا پڑے گا, جو ابھی فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی حکومت میں ممکن ہے. اور ان کو بھی پتا ہے, میں جو بات اصل میں کر رہا تھا کہ اپنی عوام کو ٹھنڈا کر کے یا ان کو کر کے یہ کہہ دینے والی بات ہے, کسی بھی طرح سے دوسرے الفاظ میں اپنی عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. کولیشن میں انہوں نے جانا تھا, وہ اس میں چلے گئے. بات صرف اتنی ہے, آپ دیکھ لیجئے نا کہ پنجاب کی گورنری جو ہے وہ نون لیگ جو اگر سیکریفائز کر رہی ہے تو بیسیکلی ایم کیو ایم کے گورنرشپ کے لیے کر رہی ہے, جب پیپل پارٹی تو کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں. سامنے آ چکے ہیں, تو قائرہ صاحب کا نام بھی بیچ میں سامنے آ رہا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے, تو قائرہ صاحب پہ میرا خیال ہے کہ قائرہ صاحب اس وقت فیورٹ چل رہے ہیں. ویسے تو مخدوم احمد محمود جو ہیں, جو پہلے بھی گورنر رہے ہیں, سابق گورنر, وہ بہت زیادہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے ایز کمپیئر ٹو اسپیشلی وین آپ سے کہ نون لیگ کے ساتھ ان کی ورکنگ جو تھی وہ بڑی بہتر رہی ہے. تو نون لیگ کی طرف سے تو شاید ان کی زیادہ جو ان کا کہتے ہیں نا ووٹ جو ہے وہ مخدوم صاحب کی طرف ہوں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ قائرہ صاحب کو اس دفعہ سپورٹ کرنا چاتی ہو تو وہ زیادہ زور دے. میرا خیال چوہدری ریاض صاحب ہیں, ان کا نام بھی آ رہا ہے جو تیسرے کینڈیڈیٹ ہیں. لیکن زیادہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخدوم احمد محمود جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوں گے. قائرہ صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ بھی ایک اچھے شخص ہیں, سلجھے ہوئے سمجھدار آدمی ہیں, وہ بھی بہت زیادہ کنفرنٹیشنل موڈ نہیں ہے ان کا. سو وہ بھی اچھے گورنر ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن میں تو صرف چونکہ سابق گورنر کی بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسپیرینس ہوتا ہے ایک بندے کو, ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے, میں انالائز کر سکتا ہوں, تو اس حساب سے وہ بہتر ہے. میرا خیال ہے کہ ساؤتھ پنجاب کو ایک بڑی سیٹ دینی ہے, اور ساؤتھ پنجاب کی بڑی سیٹ کے لیے آج یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام آیا. جی بالکل ایسا ہی ہے, چیئرمین سینٹ کے لیے, اور انہیں مبارکباد بھی دی گئی ہیں اسمبلی کے اندر. اور دونوں پارٹیوں نے متفقہ طور پر ان کا نام انہوں نے منظور کیا, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون.
اور اگر ساؤتھ پنجاب سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنایا جاتا ہے پھر ہو سکتا ہے کہ قاہرہ صاحب کے چانسز بڑھ جائے. ادروائز مخدوم احمد محمود صاحب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہاٹ فیورٹ وہ تھے, لیکن کیونکہ ساؤتھ پنجاب کا انہوں نے پیپلز پارٹی نے ایک انتخابی نعرہ بھی تھا کہ ساؤتھ پنجاب کو اکوموڈیٹ کیا, لیکن آپ دیکھیں نا 2 انتخاب اور آ رہے ہیں, ایک صدارتی اور ایک سینٹ. ایگزیکٹلی. اب سینٹ کا انتخاب ایک لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے. جی بالکل ایسے ہی. اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ سینٹ کے اندر آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہیں ان کی ریزرو سیٹیں نہیں ملی. جب ریزرو سیٹیں نہیں ملیں گی ان کی سینٹ کی سیٹیں بھی کم ہوگی. میرا خیال کچھ 6 یا 7 سیٹیں ہیں سینٹ کی فرق پڑ سکتا ہے جو ان کا کم ہو سکتی ہیں. اب اگر تو ان کی سیٹیں ہو جاتی ہیں ریٹریو, ان کو مل جاتی ہیں تو پھر تو سیکیور کر لیں گے اپنی سیٹیں, پھر تو وہ انتخاب لڑنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اگر وہ نہیں وہاں پہ سیٹیں ملتی تو پھر یہ یک طرفہ سا الیکشن ہوگا جو یوسف رضا گیلانی صاحب جس کے لیے کنٹیسٹ کر رہے ہیں, اور وہ جیت جائیں گے, اور موسٹ پروبیبلی کہ وہی چیئرمین ایگزیکٹلی مبارکباد بھی دے گی. اچھا اعظم صاحب, ہم نے دیکھا کہ جب ہم بات کریں ساؤتھ پنجاب کی تو اپنی پوری الیکشن کمپین کے دوران بلاول بھٹو زرداری صاحب جب اپنا لاہور سے الیکشن لڑ رہے تھے تو وہ ایک بات بڑی کہتے تھے کہ جی میں پنجاب کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں پنجاب کو خوبصورت بنایا جائے, لاہور کو خوبصورت بنایا جائے, بڑا انہوں نے باتیں بھی کی تھی. اب کراچی کے لوگ منتظر ہیں جناب, وہ چاہتے ہیں کہ ہماری حالت کو بدلا جائے اور بالخصوص وہاں پہ جو مافیاز ایکٹیو ہیں ان مافیاز کے خلاف بھی کوئی کام کیا جائے. تو بلاول صاحب کریں گے؟ یہی تو انتخابی دعوے نعرے ہیں جس کی وجہ سے جو قوم ہے نا وہ ان لوگوں سے مایوسی کا اظہار کرتی ہے, کیونکہ انتخابات کے اندر تو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, شہد اور دودھ کی نہریں بہا دیں گے, لیکن جو عملاً کرتے ہیں وہ سب کے سامنے. اب کراچی کے حالات کس سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں. ایک بارش ہوتی ہے پورا کراچی سیلاب کا منظر پیش کرتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے سمندر کا پانی آ گیا ہو. ڈرین سسٹم آج تک انہوں نے ٹھیک نہیں کیا, کچرا کنڈی بنا ہوا ہے پورا کراچی شہر, اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں. تو لوگ وہاں کے کراچی کے لوگ جو ہے وہ تو الزام لگاتے ہیں ایک پیپلز پارٹی پہ ایک ایم کیو ایم پہ کہ ان 2 جماعتوں نے کئی دہائیوں سے یہ برسر اقتدار ہے, اور آج تک کراچی ہو یا حیدرآباد یا انٹیریئر سندھ ہو, ایون کہ بلاول صاحب کے اپنے جو شہر ہیں آپ ان میں لاڑکانہ اور خیرپور یہ وہ ادھر جا کے دیکھیں وہاں پہ کیا حالات ہے. یہ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس کے باوجود وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اب جی ڈی اے جو شور مچا رہی ہے وہ بڑا مانی خیز ہے. جی ڈی اے جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری سیٹیں چھین کے پیپلز پارٹی کو دی گئی ہیں, اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ استحکام کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے جو لوگ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں, جو انتخابات کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, پہلے ان کو مطمئن کیا جائے اور جہاں جہاں دھاندلی ہیں ان لوگوں کو سیٹیں واپس کی جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سیٹیں بھی واپس کرنی ہے, جی ڈے کا ذکر کر دیا, تو جی ڈے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ یہ کہتے ہیں کہ جی پیر پگارا کی بات تو ان کے اپنے 2 ورکر بھی نہیں سن رہے ہیں, وہ تو خود حلف اٹھانے کے لیے اسمبلی کے دروازے پہ کھڑے ہیں. یہ پولیٹیکل سچویشن جس طرف جا رہی ہے نوشاد صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس بند گلی سے باہر آ جائیں گے, یا جس بند گلی کی طرف لے کر جا رہے ہیں آگے کوئی روشنی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے ایسی بند گلیاں ہم نے کئی دیکھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم نے یہاں بٹو صاحب کی حکومت بھی دیکھی تھی, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بڑی ایک تناؤ کی کیفیت, بلکہ ایک دوسرے کو ورکرز مارا کرتے تھے. ہم نے وہ وقت دیکھے ہیں 90s کے اندر کی سیاست کی میں بات کر رہا ہوں. 2000 میں بھی پھر ڈکٹیٹرز کے دور بھی دیکھے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بند گلی سے نکلا نہیں جا سکتا. بند گلی سے نکلنے کے لیے صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ نیک نیتی کے ساتھ آپ ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں مل بیٹھے نہ, اور ہر مسئلہ جو کھڑا ہوتا ہے اس کا حل بھی کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ خاص طور پر, چونکہ وہ تجربہ کار جماعتیں ہیں, وہ اس پروسیس سے گزری ہیں, انہوں نے کانفلکٹ ریزولوشنز بھی کی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو آگے بڑھنا چاہیے, ان کو آگے بڑھ کے یہ معاملات کو وہ کرنا چاہیے. پیر پگاڑا صاحب کے ورکرز کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ سندھ اور اس کے اندر بلوچستان کے اندر جو ہے وہ خریدا گیا ہے الیکشن. اچھا انہوں نے کے پی کے کا نام نہیں لیا, پنجاب کا بھی نہیں لیا. بالکل کے پی کے کا لیں گے وہ, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ بے شک نوٹ کر لیجیے گا, ٹائم آئے گا. پنجاب کا تو ان کے کینڈیڈیٹس ہی نہیں تھے, اس وجہ سے پنجاب میں ان کو کوئی انٹرسٹ دلچسپی نہیں ہے. یہ کے پی کے انہوں نے جان بوجھ کے نہیں لیا, کسی وجہ سے نام نہیں لیا. کے پی کے کا نام ابھی وہ اپنے ہولڈ پہ رکھ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے ادھر جب کے پی کے کا نام لیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ابھی فی الحال وہ جو بھی سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو معاملات چلا رہے ہیں اس کے اندر رکھنا پڑ جائے گا, کیونکہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے بھی بڑی سخت زبان استعمال کی جاتی ہے, تو فوراً معاملات خراب ہو جائیں گے. تو ان کا پریشر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں رہے گا. ابھی تو پریشر قائم رکھنا چاہتے ہیں وہ, کیونکہ یہ جو جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی ہے یا پارلیمانی کمیشن کی بات ہو رہی ہے, یہ تمام سیاسی جماعتیں جس چیز پہ بھی اگری کریں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آج کل کی بجائے آج بنا دینا چاہیے, آج بنا کے اس کا کام شروع کر دینا چاہیے.
اور وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے تحقیقات کرا کے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہمیں یاد ہے 35 پنکچر والا معاملہ بھی جو کمیشن نے طے کیا تھا, پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سارا وہ یو ٹرن لینا پڑ گیا تھا کہ ہم نے تو صرف سیاسی بیان تھا وہ میرا. تو آج بھی ہو سکتا ہے کہ جب جو بھی اس کے نتائج سامنے آئیں گے اس سے کم یہ ضرور ہوگا کہ کم از کم جھوٹ جو کوئی بھی بول رہا ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت جھوٹ بولتی ہے, پروپیگنڈا کرتی ہے, کوئی بات کرتی ہے, اس سے کم از کم آپ کو چھٹکارا حاصل ہو سکے گا, کیونکہ سارا کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا اور اس کے نتائج بالکل سامنے آ جائیں گے. فرض کیجئے کسی نے کسی کا مینڈیٹ چرایا ہے تو وہ مینڈیٹ واپس کیا جانا چاہیے, کیونکہ عوام کے مینڈیٹ پہ کسی صورت کے اندر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. اس کی اجازت کسی سیاسی جماعت کو نہ دی جانی, کیونکہ آج اگر آپ ایک سیاسی جماعت کو اجازت دیں گے کل دوسری سیاسی جماعت کو یہ اجازت ہوگی, آج کی بنیاد پر وہ اس سے زیادہ یہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گی. سو اس کو روکنا ہے ہر حال کے اندر. جو اگر فرض کرے آج نون لیگ پیپلز پارٹی آج حکومت میں ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کل ان کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا تو بڑی خام خیالی میں, ان کے ساتھ یہ ہوتا بھی رہا ہے, انہیں پتہ بھی کہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے. سو اس لیے ہاں کسی بھی وقت بدل جاتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اعظم صاحب, اگر ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل ریفارمز کے حوالے سے, یہ پولیٹیکل ریفارمز جس میں فارم 45 اور 47 کا بھی بارہا دفعہ ذکر کیا جا رہا ہے, یہ کنکلوژن کس طرح سے ہوگا, یہ سیاسی معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے, کیونکہ ہم نے آگے بھی تو ایک سٹیپ لینا ہے نا. اس کا ریفارم سے کیا تعلق ہے؟ پولیٹیکل ریفارم تو نہیں ہو یہ کہتے, یہ تو آئینی اور قانونی معاملات ہیں, اس میں ریفارمز کہاں سے آ گئی؟ لیکن فارم 45 ایک بنیاد ہے انتخاب کی. جب آپ انتخاب لڑتے ہیں تو جو آپ کا پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ تمام جتنے پولنگ ایجنٹ جتنے امیدواروں کے بیٹھے ہیں انہیں ایک فارم سائن کر کے دیتا ہے جس کے اوپر تمام ووٹوں کی تفصیلات ہوتی ہیں, اور وہی فارم جو ہے ان کے پاس پریزائڈنگ عملے کے پاس بھی ہوتا ہے, وہی جو پولیس وہاں پہ ڈیوٹی کر رہی ہے ان کے پاس بھی فارم ہوتا ہے, وہ بہت ساری جگہوں پہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 تمام جماعتوں کے ان کا نتارہ کر لیں جو فارم 45 امیدواروں کو ملے ہیں. اب فارم 45 والے جو پریزائڈنگ آفیسر تھے ان کا یہ کہنا ہے بہت سارے حلقوں میں کہ وہ بھی راستے میں تھے یا باہر کھڑے تھے, تو ریٹرننگ افسر نے فارم 47 جاری کر دیا, جو کہ تمام فارم 45 جو ریٹرننگ افسر کے پاس آتے ہیں تو ان کا کنکلوژن ہوتا ہے فارم 47. تو وہ کہتے ہیں کہ فارم 45 ابھی راستے میں وہ پہنچے نہیں ہیں تو 47 پہلے پہنچ گئے. جو سراج الحق صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ فارم 45 والے سڑکوں پہ ہیں اور جو 47 والے جو وہاں سے ریٹرننگ افسر وہ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں. ریفارمز کیسے ہوں گی, حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ ریفارمز کی بات نہیں ہے, یہ صرف قانونی اور آئینی حق دینے کی بات ہے. وہ الیکشن پروسیس کے ریفارمز کی بات کر رہی ہے, اور جو اس کا تو بڑا سمپل حل ہے. جو بات اکیلا عمران خان کرتا تھا کل کہ ہمیں بائیو میٹرک پہ جانا پڑے گا, ہمیں الیکٹرانک مشینوں پہ جانا پڑے گا, آج تو بہت سارے یہ بات کر رہے ہیں ہمیں الیکٹرانک مشینوں پہ جانا پڑے گا. فرید پراچا صاحب کی اگر آپ نے گفتگو سنی ہو, ای وی ایم پہ جو گئے ہیں دنیا جن ممالک نے ای وی ایمز کیا ہے ایکسپیرینس, انہوں نے واپس ریورٹ نہیں. آپ نے فرید پراچا صاحب کی اگر گفتگو سنی ہے ایک دن پہلے, انہوں نے کہا تھی کہ میں ہائی کورٹ کا ممبر میں ووٹ ڈالنے گیا, میں نے ووٹ ڈالا, اور نہیں ہم لوگ یہ اسمال ماڈل ہے, پورے ملک میں وہی ماڈل رائج کیا جائے گا. ملکوں نے کیا تھا, انہوں نے واپس ریورٹ بیک کیا ای وی ایم سے. بہت بہت شکریہ جی, انشاءاللہ ان کو آنے والے دنوں میں ڈسکس کریں گے, کیونکہ ابھی مرحلے بہت زیادہ ہیں, چیلنجز بہت زیادہ ہیں, کیسے نپٹا جائے گا یہ سب پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو, میرے معزز پینل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.